बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TMO न्यूज़। टॉपिक्स बहुत हैं लेकिन जो अहम टॉपिक है वो है सैलाबी सूरत हाल। पूरे मुल्क में एमरजेंसी वाली सूरत हाल बनी हुई है। सिंध को, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, उसको तो सैलाबी रेल ने उजाड़ के रख दिया है। बारिशों से बनने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही फेर के रख दी है। बड़े बड़े होटल्स गिलगित बल्तिस्तान में, सवात में काफ़ी सारे गिर गए हैं, उनका मलबा तक नहीं मिला। लोगों के इमलाक का नुकसान, जानवर बेचारे वो पानी में बह गए। अब मसला और मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि KP के सवात में और मालाकंड में जो सैलाबी सूरत हाल है वही अब फिर जो है ना पंजाब में से गुजरेगी। और जनूबी पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल बनती है वो सबसे गंभीर बनती है। एक तो ये गुर्बत वाला इलाका है और दूसरा यहाँ भी काफ़ी सारे जो 70% 60-70% लोग हैं उनके कच्चे मकानात होते हैं और वो भी सैलाबी। जहाँ ज़्यादा ख़तरा होता है कि यहाँ सैलाब आएगा वहाँ पक्के मकान बनाते ही नहीं हैं। अब ये सूरत हाल बनी हुई है कि जिन लोगों ने फसलें उगाई हुई हैं उनको फसलों का अलहदा लाखों रुपए अखराजात आते हैं फसलों पर, उनका अलहदा, और जो मकानात होते हैं उनका अलहदा नुकसान जो है ना उनको उनके सर पर मंडला रहा है। अब अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो हम पर आजमाइश की घड़ी है पूरे मुल्क पर, जो अल्लाह पाक जो है ना दुआ है कि ये टाल दें। हम बहुत गुनहगार लोग हैं। हमारे ये सब कुछ जो अज़ाब इलाही है हमारे अमालों की वजह से है। हम झूठ बोलते हैं, तहमतबाजी करते हैं, ज़ुबान दराजी करते हैं, मुनाफ़क़त है हम में, नाप तोल में कमी, अशिया में मिलावट, झूठ, अमानत में ख़यानत। और ये तो हो गया ना, मैं छोटे जो तबका है, लोअर क्लास, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारा मजदूर बेईमान, हमारा मिस्त्री बेईमान, हमारा ठेकेदार बेईमान, मुलाजिम बेईमान, सियासतदान बेईमान। फिर अज़ाब इलाही आए या ना आए, एक चीज़ को दावत तो हमने दी हुई है, और जब अज़ाब इलाही किसी कौम पर डालता है तो फिर किसी की अक्ल भी काम नहीं करती। 2-3 हफ्ते पहले ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसकी वार्निंग दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने क्या किया? बजाय इसका तदारुक करने के, अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के, उनकी इमलाक को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने से सियासत पर तवज्जो मरकूज़ रखी। उसके खिलाफ पर्चा, उसके खिलाफ FIR, उसके खिलाफ मुकदमात, पेशियाँ, अदालतें, ये सब कुछ। जब आपको वार्निंग दी गई थी महकमा मौसमियात की तरफ से, मानसून का सिलसिला दाखिल हो रहा था, तो आपने उससे निमटने के लिए क्या किया? अज़ाब इलाही से हिफाजत भी तो इंसान के ज़िम्मा है, वो तो सुन्नत है हिफाजत करना। तो आपने अवाम के लिए क्या किया? अवाम की इमलाक का नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, छोटे मकान, कच्चे मकान अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स वगैरह सब तबाह हो गए। आपको इमरान खान की पड़ी हुई थी और इमरान खान को आपकी पड़ी हुई थी। आज भी मैं देख रहा था इमरान खान का जलसा। पहले तो इमरान खान को जलसा करना नहीं चाहिए था, अगर कर भी लिया है तो ये भी उसका बहुत अच्छी बात है कि उसने एक मैसेज दिया है कि मैं अपनी पूरी आवाम से कहता हूँ कि सैलाब ज़दगान की हेल्प करें, उनकी मदद को पहुँचें। जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है आपके पास के इलाके, जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ आप जाएँ और गरीबों की मदद करें, सैलाब ज़दगान की मदद करें। जितना भी हो सकता है उनको जो है ना आप राशन दें, कंबल दें, खैमे दें, कोई चीज़ जो भी आपकी जो है ना बसात के मुताबिक है आपके पास, वो आप पहुंचाएं। अच्छा मैसेज दिया। मैं तो जलसे के ही खिलाफ हूं। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान को जलसे नहीं करने चाहिए। जलसों पर जो अखराजात आ रहे हैं ये कुछ अरसा बाद कर लें। जलसों पर जो अखराजात आ रहे हैं उनमें से कुछ जो है ना सैलाब ज़दगान को आप अतिया करें, उनको आप दें। फंड रेजिंग का भी ऐलान हमने सुना है कि इमरान खान साहब ने किया है, अच्छी बात है,
لیکن جلسوں سے زیادہ آپ سیلاب زدگان کی طرف آپ توجہ دیں، فنڈز جمع کریں۔ آپ تو کر سکتے ہیں نا، فنڈز جمع کریں اور غریبوں تک جو ہے نا ٹائیگر فورس سے کہیں کہ گھر گھر جا کر پہنچائیں، ہر خیمے میں جائیں، جو جو علاقے تباہ ہو چکے ہیں وہاں جائیں۔ JUI کارکنان بھی پہنچ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مشکل وقت میں اگر آپ نے ان حالات میں بھی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے۔ انسانیت کے ناطے سے، انسانیت کے جذبے سے، خدمت خلق کے جذبے سے آپ وہاں پہنچیں جہاں سیلاب متاثرین زیادہ تعداد میں یا زیادہ علاقے متاثر ہوئے ہیں، وہاں پہنچیں۔ جو بیچارے غریب جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، اب ان پر یہ عذاب الہی آن پہنچا ہے، تو آپ اس آزمائش کی گھڑی میں وہاں پہنچیں اور بے شک ویڈیوز بنائیں، اپلوڈ بھی کریں تاکہ دوسروں کے دل میں جو ہے نا یہ جذبہ پیدا ہو نیکی کا، لیکن دکھاوے سے پرہیز کریں۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، پچھلے ویلوگ میں بھی کہا ہے کہ دکھاوے سے پرہیز کریں۔ اب یہ کسی پر تان و تشنی نہ کریں کہ ہاں جی ہم تو کر رہے ہیں، دیکھیں جی وہ نہیں کر رہے۔ خدا کے بندے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، غربا کی مدد کر رہے ہیں، متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاں جی وہ تو نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ ویڈیوز دیکھیں۔ خدا کے بندے، ایسی نیکیاں پھر فضول ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک گٹھڑی میں لپیٹ کر یہ آپ کے منہ پر مارے گا اگر دکھاوے والے کام کیے تو۔ دکھاوے والی اللہ پاک شہادت قبول نہیں کرے گا۔ پھر یہ تو ایک راشن دے رہے ہیں آپ، تو احتیاط کریں میرے بھائی۔ یوتھ سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی پہنچیں خدمت خلق کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے۔ بہت ہی افسوسناک ویڈیوز آ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے بہنوئی رکن قومی اسمبلی نواب زادہ میر منور علی خان تالپور صاحب ہیں، وہ اپنے حلقے میں 50 روپے فی کس دے رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ سوئس بینک میں صرف زرداری صاحب کے 99 ارب پڑے ہوئے تھے۔ اگر گیلانی صاحب دستخط کر دیتے تو اب وہ عوام میں تقسیم ہو چکے ہوتے۔ آپ کو شرم نہیں آتی 50 روپے دیتے ہو؟ میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں۔ دوسری افسوسناک بات یہ کہ راشن بیچا جا رہا ہے۔ مرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کو خدا نظر نہیں آ رہا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہے؟ جس طرح ایک ویڈیو ہم بناتے ہیں اور پوری دنیا میں وائرل کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال کیپچر ہو کے اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اعمال کیپچر ہو کے اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں۔ خدا سے ڈریں۔ پہلے بھی آپ لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، اب راشن میں بھی گھپلے۔ بیرون ملک اب آپ کو امداد دینے سے کتراتے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں امداد کے لیے۔ پہلے ممالک سنتے تھے کہ فلاں ملک میں زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، فوراً امداد پہنچا دی جاتی تھی۔ اب ان کو بھی جو ہے نا وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہاں جی ہم امداد دیں لیکن غریبوں تک تو پہنچتی نہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ اور ہماری وزیر ہیں ایک وفاقی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ، جنہوں نے 14,000 چھین کر 2,000 کا اعلان کیا تھا۔ شرم آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوورسیز کے ووٹ کا حق چھین کر آپ اب اوورسیز سے اپیل کر رہے ہیں امداد کی۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب سنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے IMF کو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہاں جی ہم آپ کی شرائط ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ شرائط ہی اتنی کڑی ہیں کہ ہم پاکستان کے مفاد کو دیکھیں تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ بیچ دیا گیا، گروی رکھ دیا گیا۔ اب کہاں ہے مولانا کے جیالے؟ جب آپ حق اور سچ کی بات کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کے ہی کنبے میں سب سے زیادہ آپ کو چور ڈکیٹ نااہل ملیں گے۔ ایک ہی چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے، جہاں جی اس سائڈ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس سائڈ کو ہم نے جو ہے نا گندا کرنا ہے۔
خدا کے بندے حق اور سچ کی بات کریں. ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے سیلاب زدگان کی، آپ ہیلپ کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں متاثرین کی، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم داد دے رہے ہیں. آپ ہمارے مخالف نہیں ہیں، سیاسی مخالف، تو اس معاملے میں ہم نہیں تعریف کر رہے. حق سچ کی بات کرنی چاہیے. ہم جو مولانا سے الگ ہوئے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ مولانا کا اتحاد ہی سب سے بڑی غلطی ہے. یہ ہمارے ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہے. سوشل میڈیا پر ہم بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں سنا کہ کسی جے یو کارکن نے مذمت کی ہو کہ ہاں جی آپ کو شرم نہیں آتی 50 روپے فی کس دینے کی، یا راشن میں گھپلا کرنے کی، یا راشن میں بیچنے کی. جیو پر ویڈیو چل رہی تھی راشن بیچنے پیپل پارٹی والے. پہلے تھوڑا خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، دوسرا آپ دعوت دے رہے ہیں. ایمل ولی خان صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ شکر ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا. شرم آنی چاہیے آپ لوگ. اور ان افراد سے، ان سیاسی کارکنان سے مولانا صاحب کا اتحاد ہے. کالا باغ ڈیم مشرف دور میں بننے لگا تھا، مشینری بھی پہنچ چکی تھی، کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کو کسی کی رائے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ مزید 5 سال بیٹھ جاتا تو کالا باغ ڈیم بن جانا تھا. لیکن یہ صاحب فرماتے ہیں ANP صاحب والے اور پیپل پارٹی والے کہ ہاں جی اگر کالا باغ، اصل میں انڈیا اس کے خلاف ہے اور یہ انڈیا کے پٹھو ہیں، وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں. سننے میں تو یہی ہے کہ وہ ان کو فنڈنگ کرتے تبھی جو ہے نا اپوزیشن میں سے آوازیں کھڑی ہوئی ہیں نہیں جی کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. کالا باغ ڈیم بن گیا ایک بار، کتنی تباہی آئے گی، اس سے کیا تباہی آئے گی، ذرا ایکسپلین کریں کہ اس میں کیا تباہی آئے گی. یہ جو تباہی آپ نے پورے پاکستان میں دیکھی ہے یہ کام ہے کیا؟ اس سے زیادہ تباہی آئے گی. آپ لوگ محب وطن ہوتے تو آپ کالا باغ ڈیم کی مخالفت نہ کریں. چلو وہ بننے سے رک گیا، وہ نہیں بنے گا جب تک آپ جیسے لوگ، آپ جیسی کالی بھیڑیں زندہ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ بنے گا. اور جو آپ لوگوں نے مصلحت کی ٹوکری سر پر رکھی ہوئی ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی، بلکہ لے ڈوبی ہے. اپنی سیاست، اپنی رشتہ داریاں بچانے کے لیے، اتحاد بچانے کے لیے آپ لوگوں نے پاکستان کو جو ہے نا بھیڑ چڑھا دی. ایک حکومت کی نااہلی یہ ہے کہ جب آپ کو 3 ہفتے پہلے وارننگ مل چکی تھی مونسون کی اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کی، تو آپ بجائے عمران خان کے پیچھے پڑنے کے آپ عوام کی جو ہے نا وہ کرتے، ہیلپ کرتے، آپ ان کو گائیڈ کرتے، ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے نا منتقل ہونے کا کہتے، ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کرتے. آپ عوام کی بھلائی سوچنے کی بجائے آپ نے عمران خان کے جو ہے نا ان کے مقدمات پر، دہشت گردی کے مقدمات قائم کرنے پر اور سارا کچھ یہ کرنے پر آپ لوگوں نے توجہ دی. کس کا قصور ہے؟ عمران خان کا بھی قصور ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ لوگوں کا قصور ہے. 13 جماعتوں کا جتھا ہے. کیا پلاننگ تھی آپ لوگوں کی؟ آپ لوگوں کی یہی پلاننگ تھی کہ جو ہے نا ٹیکنیکل طور پر کیسے ہم نے عمران خان کو ناک آؤٹ کرنا ہے. عمران خان کو ناک آؤٹ کرتے کرتے آپ نے عوام کو ناک آؤٹ کر دیا. حساب لیں گے ایک ایک چیز کا. ہمارا جنوبی پنجاب ڈوبا ہے، تونسا ڈوبا ہے، راجن پور، مظفر گڑھ، سندھ، سوات، گلگت بلتستان، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. شاید ہم نہ لے سکیں، اللہ پاک ضرور لے گا آپ لوگ. شہباز گل کے بعد اب سنا ہے کہ جمیل فروخی صاحب کو ننگا کر کے مارا گیا ہے. یہ ہے آپ لوگوں کی سیاست، یہ ہے آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن کہ جو آپ کے خلاف ہو آپ اس کو ننگا کر کے ماریں. اور اب یہ ریت روک پائے گی؟ پھر عمران خان جب آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ؟ اتنی گھٹیا سیاست، اتنی گھٹیا ایڈمنسٹریشن.
کیا خیال ہے آپ عوام کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں یا عوام کی ہمدردی حاصل کر رہے ہیں؟ عوام میں نفرت پھیل رہی ہے آپ لوگوں کی۔ تو دوستوں مزید اب اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔